कंवारी नंद का वो राज, हाथ लगा के हर माह 50,000 कमाती हूँ। जान के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भावलपुर का सच्चा वाकया। कहते हैं कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा होशियार और चालाक होता है जो किसी दूसरे इंसान से फ़ायदा उठाता है। मैं अक्सर ये सोचती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। लोग किस तरह से किसी दूसरे से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में हर कोई बहुत ही ज़्यादा तेज़ और चालाक है और कोई भी इंसान अपने परों पर पानी तक नहीं पड़ने देता। और आजकल तो हर कोई एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में ही लगा हुआ है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में है। इस तरीके से ही सब एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं और इसी तरह से वो एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर मेरी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब मेरे सामने दो रास्ते थे और ये किसी की ज़िंदगी का सवाल था। मैं चाहती तो उसकी ज़िंदगी को संवार सकती थी, उसे गलत और गुनाह वाले कामों से रोक सकती थी, मगर मैंने गुनाह और सवाब के चक्कर में पड़ने के बजाय सीधा अपने दुनियावी फ़ायदे के बारे में सोचा और अपने ज़मीर को सुला दिया, जो मुझे अंदर से ये बार बार कह रहा था कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है और जो मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मैं उसके साथ अपने शोहर की अमानत में भी खयानत कर रही थी, उसको भी धोखा दे रही थी। मैं एक वक्त में कितने गुनाह कर रही थी। अब जब मैं सोचती हूँ और अपनी गलतियों और गुनाहों का हिसाब करने बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे हिस्से में सिर्फ खसारा ही अना है। चंद पैसों के हसूल के लिए मैंने अपने ज़मीर का सौदा कर लिया और ख़ुद को हमेशा के लिए बेचैन और बेकरार कर दिया। चंद पैसों के हसूल के लिए मैंने कितना गलत किया और मेरे रब का कितना करम है कि उसने मेरे इस गुनाह पर पर्दा डाले रखा और किसी को भी इस बारे में ख़बर नहीं होने दी। वाकई हमारा रब हमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है, मगर ये हम लोग ही हैं जो खुद के साथ दुश्मनी निभाते हैं। सच ही कहते हैं, हमारे साथ जो भी बुरा होता है वो हमारे अमाल का नतीजा होता है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि जो मैंने अपनी नंद के साथ किया, अगर वो मेरी अपनी बेटी के साथ हो तो मुझे कैसा लगेगा। ये सोचकर ही मेरी रूह खींच लेती है। मैं खुद को कोसने लगती हूँ और सोचने लगती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। जब अक्सर लोगों के मुंह से मैं ये बात सुनती हूँ कि माँ बाप का क्या औलाद के सामने आता है, तो मैं जी जान से ये बात सुन के काँप जाती हूँ, क्योंकि मैं ये कभी भी नहीं चाहती कि मेरे गुनाह गलतियों की सज़ा मेरी बेटी को या बेटों को मिले। आज जब मेरी नंद मुझसे मिलने के लिए आई तो उससे खुशबाश और हंसता बसता देखकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और उसके जाने के बाद मैं माजी की भूल भैयों में हो गई। जब मैं उस घर में नई नई आई थी, मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। मेरी शक्ल सूरत अच्छी थी मगर तालीम वाजबी सी थी। यही वजह थी कि मेरे रिश्ते में बहुत से मसाइल का सामना था। अक्सर लोगों को ये होता था कि ये तो जहेज़ में कुछ भी नहीं लाएगी और ख़ाली शक्ल का हमने क्या अचार डालना है। कितने ही लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया। मुझे दिल ही दिल में बहुत ही ज़्यादा एहसास कमतरी होता था। मैं अपनी हमउम्र लड़कियों को जब देखती जो शादीशुदा थीं तो एक अजीब सा एहसास मेरे दिल में अंगड़ाइयाँ लेने लगता था। मैं सोचती थी कि मैं कब खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारूंगी, कब मेरी ज़िंदगी में बाहरें दस्तक देंगी। फिर एक जगह पर मेरी शादी हो गई। यूँ तो वो लोग अच्छे थे, मेरा ख्याल रखते थे, शौहर भी अच्छा था, मगर उसकी माँ और बहनें बहुत अजीब सी थीं। मैं जब शादी होकर इस घर में आई तो मेरे साथ और मेरी नंदू ने मेरा जीना मुहाल कर रखा था। मेरी एक नंद शादीशुदा थी मगर ज़्यादातर हमारे घर में ही पाई जाती थी और जो छोटी नंद थी वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। इसको घर वालों ने खुली छूट दे रखी थी। आधी आधी रात तक वो मोबाइल पर ना जाने किसके साथ बातों में मसरूफ़ रहती थी, मगर कोई उससे पूछने वाला नहीं था। सब लोगों ने इसकी तरफ से कान बंद कर रखे थे। कोई इसको नहीं देखता था कि वो किससे बात कर रही है और क्या बात कर रही है, मगर इन लोगों ने मेरा जीना मुहाल कर रखा था। इन माँ बेटियों की मेरी एक एक हरकत पर नज़र थी। मैं किससे मिलती हूँ, क्या बात करती हूँ, गर्ज ये कि हर बात पर उनकी निगाह थी। मैं इस माहौल से बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी थी और अक्सर अपने शोहर से शिकायत करती थी और वो उल्टा मुझे ही समझाने लगते कि तुम मेरी माँ बहनों के पीछे पड़ी रहती हो, वो तो तुमसे इतना करती हैं और तुम हो के नाशुक्री औरत, तुम्हारे नखरे ख़त्म नहीं होते। जब मेरे शोहर इस तरह से बात करते तो मैं अपना सा मुँह लेकर रह जाती थी और फिर मैं खामोश हो जाया करती थी। और फिर खुदा की करनी ऐसी हुई कि मेरे नंदोई का दूसरे शहर में तबादला हो गया और यूँ मेरी ब्याही नंद भी उसके साथ चली गई। उसके चले जाने से माहौल काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था। अब मेरी सास अकेली घर में रहती थी और मेरी छोटी नंद शाम के वक्त घर वापस आती थी। सास का रवैया मेरे साथ काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था, क्योंकि इससे पहले उन्हें दोनों बेटियां मेरे खिलाफ भड़काती रहती थीं। छोटी बेटी तो ज़्यादातर अपने मोबाइल पर ही मसरूफ़ रहती थी, मगर बड़ी वाली को मेरे अलावा जैसे कुछ नज़र ही नहीं आता था। हर वक्त मेरी बुराइयां करती रहती थी। अब जब से वो इस घर से गई थी मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था।
اس کے جانے سے میری زندگی میں بہت زیادہ سکون آ گیا تھا۔ میں کبھی کبھی سوچتی تھی کہ ہم لوگ اپنی زبان سے ہی دوسروں کو کس قدر بے سکون کر دیتے ہیں۔ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے چند بول کسی کی حوصلہ افزائی بھی کر سکتے ہیں اور کسی کا حوصلہ توڑ بھی سکتے ہیں۔ اور میری نند میری ذرا ذرا سی غلطی کو سب کے سامنے اچھال کر اور خوب طرح سے بیان کرتی تھی اور معمولی سی بات کو بھی بڑھا چڑھا کر بتاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے جانے پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اب کم کم ہی آتی تھی اور جب آتی تھی تو کچھ دیر کے بعد ہی واپس چلی جاتی تھی۔ میری زندگی میں بدلاؤ تب آیا تھا جب اللہ پاک نے مجھے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا۔ اب شوہر کو بھی میری قدر آ گئی تھی اور میری ساس کا رویہ بھی کافی حد تک مجھ سے بہتر ہو گیا تھا۔ میری چھوٹی ہے ابھی بھی ویسی ہی تھی، اپنے حال میں مست اور خود میں مگن۔ وہ کافی حد تک خود غرض تھی، نہ مجھے کام میں مدد کرواتی تھی نہ ہی اپنی ماں کا کوئی کام کرتی تھی۔ اب جب سے اس کی یونیورسٹی کی تعلیم ختم ہوئی تھی وہ جاب کرنے لگی تھی اور اکثر رات کو لیٹ گھر واپس آتی تھی۔ مجھے گھر والوں کا رویہ حیران کرتا تھا۔ انہوں نے جہاں جہاں بیٹی کو کس طرح سے اتنی چھوٹ دے رکھی تھی۔ میرے شوہر بھی اپنی بہن کو کچھ نہیں کہتے تھے اور نہ ہی میری ساس اسے کچھ کہتی تھی۔ ان کے نزدیک ان کی بیٹی بہت ہی زیادہ نیک پروین تھی۔ اس دن رات کو میری آنکھ کھلی، میرا کمرے میں دم گھٹ رہا تھا، میرا سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ میں کھلی فضا میں باہر آ گئی۔ اپنی نند کے کمرے سے باتوں کی آواز سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ اس وقت کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی؟ میری طبیعت میں کسی کا کھوج لگانا، کسی کی ٹو میں رہنا شامل نہیں تھا، مگر یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی کہ رات کے اس پہر وہ کس سے بات کر رہی تھی اور کیوں کر رہی تھی۔ اس کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی ہو اور چھپ کر کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ محتاط ہے کہ اس کی آواز کمرے سے باہر نہ جائے، مگر میں اس کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اور جب میں مزید کھڑکی کے پاس ہوئی تو وہ باتیں سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں اس کی باتیں سننا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ میرے اندر بھی عورتوں والا فطری تجسس جاگ گیا تھا۔ میں یہ پتہ لگانے کے لیے وہ کس کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ جب اس کے کمرے کے پاس گئی تو اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ فون پر کسی لڑکے سے باتیں کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ملنے کے پلان بنا رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ میرا شک صحیح تھا۔ مجھے جو اس کے دیر سے گھر آنے پر اعتراض تھا، وہ ہر وقت موبائل اٹھائے رکھنا عجیب لگتا تھا، تو اس کی وجہ وہی تھی جو میں سمجھ رہی تھی۔ مگر مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ جو بات مجھے سمجھ آ رہی تھی وہ اس کے گھر والے کیوں نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اسے بہت معصوم اور بھولی بھالی سمجھتے تھے۔ وہ ان کے نزدیک ابھی بھی چھوٹی سی بچی تھی۔ یہ محض ان کی سوچ تھی جو وہ اسے بچہ سمجھ رہے تھے۔ در حقیقت وہ ایک نوجوان لڑکی تھی اور اسے اس وقت رہنمائی کی سخت ضرورت تھی۔ اس کی ماں کا یہ فرض بنتا تھا کہ اس پر نگرانی کرے، اس سے پوچھا کرے کہ وہ کب کس سے بات کرتی ہے اور کیا بات کرتی ہے، اگر اس بارے میں ان سے کوئی ذکر کرتی۔ آج میں نے جو کچھ دیکھا اور سنا، یہ بات میں اس کے گھر والوں کو نہیں سمجھا سکتی تھی، انہیں کبھی بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر میں انہیں ایسا کہتی تو وہ سمجھتے کہ میں ان کی بیٹی پر الزام تراشی کر رہی ہوں، اس کو غلط بول رہی ہوں۔ میری بیاہی نند تو اکثر کہتی تھی کہ میں اپنی چھوٹی نند سے جلتی ہوں۔ میں جب کبھی اس بات کا ذکر کرتی ہوں کہ وہ کچن میں میری مدد نہیں کرواتی، گھر کے کام نہیں کرتی، تب وہ اکثر یہی بات کہا کرتی تھی۔ میں خود کو ان کی نظروں میں مجرم نہیں بنا سکتی تھی کیونکہ میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اور بغیر ثبوت کے اگر میں کوئی بات کرتی تو میرا کوئی بھی یقین نہیں کرتا، اور میں خود پر کوئی بات آنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں خاموشی سے پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ ہم لڑکیاں بھی کتنی نادان ہوتی ہیں، کسی کے 2 میٹھے بولوں میں آ کر اپنی پوری زندگی تباہ کر دیتی ہیں اور ماں باپ کی عزت بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ جس کے ساتھ چھپ کر ملاقاتیں کر رہی ہیں وہ ان کے ساتھ مخلص ہے اور ان سے سچا پیار کرتا ہے۔ محض پیار کے 2 بولوں کی خاطر ہم خود کو ہی نیلام کر دیتی ہیں۔ میری ساس نندو کا میرے ساتھ جیسا بھی رویہ تھا، مگر میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، اس نے اس کام سے باز رکھنا چاہتی تھی اور اس کے لیے مجھے حکمت عملی سے کام لینا تھا۔ اس کام کو اس طریقے سے انجام تک پہنچانا تھا کہ کسی کو شک بھی نہ ہوتا اور میری نند بھی درست راستے پر آ جاتی۔ ان دنوں ایک اور مصیبت آن پڑی تھی۔ میرے شوہر کی نوکری چلی گئی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ چڑچڑے ہو گئے تھے۔ وہ کتنی ہی جگہ انٹرویو دینے کے لیے گئے، کتنی ہی جگہ پر جاب کے لیے درخواست دی، مگر انہیں جاب نہیں ملی۔ جو جمع پونجی تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اب پورا گھر میرے نند کی وجہ سے اس کے سہارے پر چل رہا تھا اور میری ساس یہ بات مجھے بار بار جتاتی تھی۔ اب میری نند نے اوور ٹائم لگانا شروع کر دیا تھا اور وہ بھی زیادہ لیٹ گھر واپس آنے لگی تھی، اور اگر کوئی اس پر اعتراض کرتا تو وہ کہتی کہ بھائی کی نوکری نہ ہونے کی وجہ سے گھر کا بجٹ ڈسٹرب ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اسے اوور ٹائم لگانا پڑ رہا ہے، اور حقیقت تو میں جانتی تھی کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر میرے شوہر کو ایک معمولی سی نوکری مل گئی۔
جو کہ ان کی کوالیفیکیشن ان کے مزاج کے بالکل خلاف تھی، اور اس کی تنخواہ بھی معمولی سی تھی۔ مگر کہتے ہیں کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ ہم نے بھی اسی اصول پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ میرے شوہر کو یہ نوکری بالکل پسند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس سے کسی طریقے سے جان چھڑانا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ انہیں کسی بڑی کمپنی میں بڑی پوسٹ پر جاب ملے، اور اس کے لیے ساتھ ساتھ وہ مختلف جگہ پر اپلائی کر رہے تھے، مگر کہیں سے بھی حوصلہ افزا جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کافی زیادہ چڑچڑے ہو گئے تھے اور ان کا غصہ مجھ پر ہی اترتا تھا۔ اب وہ بچوں پر بھی اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ ہر وقت وہ غصے میں رہتے تھے اور میں سوچتی تھی کہ میں ان حالات میں کیا کروں۔ اس دن بھی رات کے وقت میری اچانک سے آنکھ کھل گئی، اور جب میں کمرے سے باہر تو اپنی نند کے کمرے سے آتی باتوں کی آواز سن کر میں چونک گئی۔ آج میرے ہاتھ میں موبائل بھی تھا۔ آج بھی وہ کسی لڑکے سے ہی فون پر باتیں کر رہی تھی اور اس سے ملنے کا پلان بنا رہی تھی۔ میں نے اس کی تمام باتوں کی ریکارڈنگ کر لی، اور اگلے دن جو اس نے وقت اس لڑکے کو دیا ہوا تھا اور جس جگہ پر جانے کا بولا ہوا تھا، میں بھی مقررہ وقت پر اس جگہ پہنچ گئی تھی اور موقع پر ہی اس کی ویڈیو بنا لی۔ اب میرے پاس ثبوت ہے جس کی تردید کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس ثبوت کو میری نند خود بھی جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ میرے ذہن میں خیال بجلی کی مانند گوندا۔ اب میں نے اس ویڈیو ریکارڈنگ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے بارے میں سوچا، کیونکہ میرے سامنے بچوں کا مستقبل تھا۔ ان کو اسکول میں ایڈمیشن کروانا تھا، ان کے مستقبل کے لیے کچھ سیو کرنا تھا، اور اس وقت میرے شوہر کی بالکل معمولی تنخواہ تھی اور اس تنخواہ میں گزارا کرنا بہت مشکل کام تھا۔ میری نند کی جو بھی کمائی تھی اس میں سے تھوڑا سا حصہ وہ اپنی ماں کے ہاتھ میں رہتی اور باقی وہ اپنے اکاؤنٹ میں رہنے دیتی۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں پر اس کے جو ہے اس کا شادی کا کسی قسم کا بوجھ نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اپنی شادی کا خرچہ خود اٹھا لے گی۔ اور اب جب میں نے یہ ریکارڈنگ کی تو میں کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ رات کے وقت جب میری نند گھر آئی تو میں نے اسے جب اس بارے میں پوچھا تو اس کا چہرہ بالکل بدل گیا تھا، رنگ فک ہو گیا تھا۔ پہلے تو اس نے مجھے جھٹلانے کی، اپنی بات سے مکرنے کی کوشش کی، مگر جب میں نے اسے ثبوت دکھایا تو وہ حیران پریشان رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ اتنی چالاکی کے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی۔ اسے یہ گمان تھا کہ کسی کو بھی اس پر شک نہیں ہو، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جب رب کسی کا راز فاش کرنے پر آئے تو کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا ہی دیتا ہے۔ اب میں اسے بلیک میل کرنے لگی تھی اور ہر مہینے اس سے 50,000 وصول کرنے لگی تھی، اور جب اس نے مجھے اتنی رقم دینے سے انکار کر دیا تو میں نے اسے دھمکی دی کہ میں یہ سب کچھ اس کے بھائی اور ماں کو بتا دوں گی۔ اب میں اپنے موبائل کا خاص خیال رکھنے لگی تھی اور یہ تمام چیزیں میں نے ایک اور میموری کارڈ میں ریکارڈ کر کے چھپا دی تھی۔ میری نند اگر یہ ڈیلیٹ کر بھی دے تو میرے پاس یہ ثبوت موجود ہونا چاہیے، کیونکہ میری نند بہت ہی زیادہ تیز تھی۔ اس نے کئی بار میرے موبائل تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ ایسا ضرور کرے گی، اس لیے میں نے موبائل کا پاس ورڈ لگا دیا تھا اور اس کی سیکورٹی ٹائٹ کر دی تھی، اور تمام چیزیں میں نے لاک کر کے رکھ دی تھیں۔ ان چیزوں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، اور ان کی کاپی کر کے میں نے ایک میموری کارڈ میں بھی ڈالی تھی۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے بالکل بھی افسوس نہیں ہوا تھا۔ اگر میں چاہتی تو میں اپنی نند کو اس بات سے بلیک میل کر سکتی تھی کہ وہ برے کام چھوڑ دے اور اچھائی کے راستے پر چلے، جبکہ میں نے اسے اس بارے میں قائل کرنے کے بجائے اسے پیسے اینٹھنے کے بارے میں اور اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچا تھا، اور اس وقت میں بہت ہی زیادہ خود غرض بن چکی تھی۔ میں اگر چاہتی تو اپنے شوہر کے یہ سب کچھ دکھا کر انہیں اس بات کے لیے مجبور کر سکتی تھی کہ اس کی شادی کر دیں تاکہ یہ تمام غلط کاموں سے باز آ سکے، مگر اس طرح سے میرے ہاتھ پیسے کس طرح سے آتے؟ میں بہت ہی زیادہ خود غرض بن گئی تھی اور صرف اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور اب تو میں پھر سے ماں بننے والی تھی۔ اللہ پاک نے مجھ پر پھر سے کرم کر دیا تھا اور میں آنے والے کا مستقبل بھی محفوظ بنانا چاہتی تھی، اور آج کل کے زمانے میں پیسہ اشد ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مگر میں اپنی نند میں ایک عجیب سا بدلاؤ محسوس کر رہی۔ وہ جو بہت زیادہ نخرے کرتی تھی، فیشن کرتی تھی، اب بہت ہی زیادہ بدل گئی تھی۔ اب وقت پر گھر آنے لگی تھی۔ پہلے بامشکل اس کے کندھے پر دوپٹہ ٹکا ہوتا تھا اور اب وہ کھول کر سر پر لیا کرتی تھی، اور کپڑے بھی کھلے اور ڈھیلے والے پہننے لگی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گئی۔ وہ ایک دم سے اتنا کیسے بدل گئی تھی؟ اب گھر کے کاموں میں بھی دلچسپی لینے لگی تھی۔ میرے ساتھ بھی اس کا رویہ کافی حد تک بہتر تھا۔ گھر کے کاموں میں بھی میری بہت زیادہ مدد کروا دیا کرتی تھی، اور میں سمجھتی تھی کہ وہ اس لیے کرتی ہے تاکہ میں اس کی اصلیت کسی کو نہ بتاؤں۔ اس وجہ سے میں اسے اب اپنی انگلیوں پر نچا رہی تھی اور وہ میرے اشاروں پر ناچنے کے لیے مجبور تھی، کیونکہ میرے پاس اس کے خلاف ایسا ثبوت تھا جو اسے سب کی نگاہوں میں گرا سکتا تھا، اور مجھے اب اس کو دیکھ کر بہت زیادہ ہنسی آتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ اس نے اپنا یہ حلیہ اس لیے بنایا ہے تاکہ اگر میں اس کا کسی سے ذکر کروں تو اس حلیے کی وجہ سے اس کی بچت ہو سکے، وہ سب کو یہ کہہ سکے کہ وہ بدل گئی ہے۔
میں بہت حیران رہ گئی جب اس نے باقاعدگی سے نماز بھی شروع کر دی تھی۔ سب گھر والے اس کی روٹین سے حیران اور خوش تھے۔ میں نے اپنی ساس کو اکثر دیکھا تھا، وہ اسے نماز پڑھنے کی تلقین کیا کرتی تھی، مگر میری نند ہمیشہ اس بات سے انکاری ہوتی تھی اور ان کی بات کو ہنسی میں ڈال دیا کرتی تھی، اور اب ان کے کہے بغیر ہی اس نے باقاعدگی سے نماز ادا کرنی شروع کر دی تھی۔ مجھے یہ سب ڈھکوسلا لگتا تھا، یہ محض دکھاوا لگتا تھا، اور میری جان مصیبت میں آ گئی تھی، کیونکہ میری بیاہی نند بھی کچھ دن رہنے کے لیے یہاں پر آ گئی تھی، اور اس کی موجودگی میں سکون کا سانس لینا میرے لیے جیسے خواب ہو جاتا تھا۔ وہ مجھے ایک پل بھی بیٹھنے نہیں دیتی تھی اور ایک کے بعد ایک کام کہتی رہتی تھی، اور اس کو دیکھ کر میری ساس کا رویہ بھی بہت بدل جاتا تھا۔ وہ بیٹی کی ہاں میں ہاں ملانے لگتی تھیں، اور اس کے جاتے ہی وہ میرے ساتھ اچھی ہو جاتی ہیں، اور اب بھی یہی ہوا تھا۔ میں جیسی کھانا بنا کر پنکھے کے نیچے آ کر بیٹھی، اس حالت میں گرمی کی وجہ سے میرا برا حال ہو گیا تھا اور مجھ سے کام کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میری نند نے فرمائش کر دی، اسے یہ نہیں کھانا، مجھے اس کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کی پسند کا کھانا بنانا چاہیے، مگر میں گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ چڑچڑی ہو رہی تھی اور صبح سے میری طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ میں نے کہا اگر آپ کو یہ نہیں کھانا تو آپ اپنی پسند کا کھانا بنا لیں۔ میرا اتنا کہنا ہی جیسے قیامت لے آیا تھا۔ وہ میرے ساتھ لڑائی کرنا شروع ہو گئی اور مجھے باتیں سنانا شروع ہو گئی، اور میری حیرت کی تب انتہا نہ رہی جب میری چھوٹی نند نے میری سائیڈ لی اور کہا کہ بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، اتنی گرمی میں اس حالت میں کھڑے ہو کر کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ کا جو دل ہے آپ خود بنا لیں۔ جو بھی تھا، مجھے اپنی چھوٹی نند کا احساس کرنا اچھا لگا تھا، مگر ساتھ ہی مجھ پر یہ احساس غالب آ گیا کہ وہ صرف اس وجہ سے ایسا کر رہی ہے تاکہ میں اس کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں۔ نہ جانے کیوں میں اس کے بارے میں اتنا منفی سوچتی تھی۔ میری اس کے بارے میں رائے بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ اگر وہ میرے کام میں مدد کرواتی یا میری سائیڈ بھی لیتی تو اس میں بھی مجھے اس کی منافقت نظر آتی تھی۔ اب پچھلے کچھ دنوں سے مجھے بہت ہی زیادہ ایک پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ میری نند کے لیے ایک بہت اچھی جگہ سے رشتہ آیا تھا اور میری ساس اور شوہر دونوں وہاں پر اس کا رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ لڑکا بینک میں بہت اچھی پوسٹ پر تھا۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی اگر میری نند کی شادی ہو گئی تو اس کی جاب چلی جائے گی اور جو میرے ہاتھ ہر مہینے 50,000 کی رقم آ رہی ہے وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ میں ابھی اسی پریشانی میں مبتلا تھی کہ میری نند نے میری پریشانی کو یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ بینک سودی کاروبار کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی منطق مجھے سمجھ تو نہیں آئی، مگر میں یہ سوچ کر خوش ہو گئی کہ وہ بھی یہاں سے کہیں نہیں جا رہی۔ کچھ مہینے خیریت سے گزر گئے اور پھر میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس سے پہلے میرے 2 بیٹے تھے۔ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میرے جذبات اور احساسات بالکل بدل گئے، اور جب میری نند نے میری بیٹی کو اٹھا کر پیار کرنا شروع کیا تو مجھے بالکل اپنی بیٹی کی طرح ہی لگی، اور ایک پل کو میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ کل کو اگر میری بیٹی بھی ایسا کوئی کام کرے تو اس کو روکنے کی بجائے کیا میں اس بات سے بلیک میل کرنے لگوں گی اور اس بات کا فائدہ اٹھاؤں گی؟ یہ سوچ آتے ہی مجھے شرمندگی نے اپنے گھیرے میں لے لیا اور مجھے خود سے گھن آنے لگی۔ مجھے خود سے بہت ہی زیادہ شرم آ رہی تھی اور میں اپنی نند سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اب کی بار جب وہ مجھے پیسے دینے کے لیے آئی تو میں نے اسے انکار کر دیا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے اگر تمہاری دل آزاری ہوئی ہو تو میں نہیں چاہتی کہ میرے گناہ کی سزا کل کو میری بیٹی کو بھگتنا پڑے۔ میری نند نے مجھے حیرت سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں تشکر سے آنسو آ گئے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ بھابھی آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی وجہ سے ہی تو مجھ میں اتنا بدلاؤ آیا ہے۔ خود کو کوئی بہت ٹاپ شے سمجھتی تھی کہ میرے پیچھے لڑکے پاگل ہیں، دیوانے ہیں، آپ کی وجہ سے میری آنکھیں کھلی ہیں۔ اس لڑکے کی اصلیت بھی میرے سامنے آ گئی ہے۔ وہ محض مجھے دھوکہ دے رہا تھا، میرے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ وہ مجھ سے شادی نہیں کر رہا تھا بلکہ مجھے شادی کے نام پر بہلا رہا تھا، اور جب آپ نے مجھے ان ریکارڈنگ اور ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کیا تو میں آپ سے بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی اور میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں یہ تمام کام چھوڑ دوں گی۔ پھر جب میں نے یہ تمام کام چھوڑ دیے تو میں نے سوچا کہ جب میں کسی انسان سے ڈر کے یہ کام چھوڑ سکتی ہوں تو میرے اندر رب کا خوف کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اگر یہ کام میں نے کسی انسان کے بجائے رب کے خوف سے اگر چھوڑا ہوتا تو یہ بات کتنی اچھی ہوتی۔ اب مجھے اپنے رب سے بہت ہی زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے وہ تمام کام چھوڑ دیے جن سے رب نے منع کیا تھا، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ نہ جانے مجھے میرا رب معاف کرے گا بھی یا نہیں۔ یہ سوچ مجھے بہت ہی زیادہ پریشان کرتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں خود شرمندہ ہو گئی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ میرے اندر سے بھی تو خوف خدا نکل گیا تھا، تبھی میں نے یہ کام کیا۔ بجائے اس کو غلط اور گناہ کے کاموں سے روکنے کی،
اس کو بلیک میل کر کے اسے پیسے لیتی رہی۔ اگر یہ سب میرے شوہر کو پتہ چل جائے تو اس کی نظر میں میری کیا عزت رہ جائے گی۔ میں نے وہ میموری کارڈ توڑ دیا تھا اور اس کی وہ تمام ریکارڈنگ اور ویڈیو بھی ضائع کر دی تھی اور اس سے پیسے لینا بھی چھوڑ دیے تھے۔ 2-4 مہینوں کے بعد میری نند نے بھی نوکری چھوڑ دی اور وہ گھر میں رہنے لگی تو میری ساس نے اس کے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے تھے اور ایک جگہ پر اس کے رشتے کی بات بھی چلا دی تھی۔ وہ لڑکا اچھا تھا اور اپنا کاروبار چلاتا تھا۔ پھر کچھ وقت کے بعد میری نند کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر سدھار گئی۔ میں نے اس کا راز راز ہی رکھا تھا اور اس میں میری اپنی ہی بھلائی تھی، میری عافیت تھی۔ اگر میں اس کا راز کھولتی تو ساتھ خود بھی بے عزت ہوتی تھی کہ میں نے اس کے بارے میں کسی کو کیوں نہیں بتایا، اور بجائے یہ بات سب کو بتانے کہ میں اسے بلیک میل کر کے اسے پیسے لیتی رہی۔ یہ سوچ مجھے شرمندگی کی انتہا گہرائیوں میں پھینکتی تھی اور میں کتنی دفعہ اپنی نند سے اس بات پر معافی مانگ چکی تھی۔ جب بھی میں اسے معافی مانگتی تو وہ مجھے کہتی کہ بھابھی آپ مجھے اس طرح سے کہہ کر شرمندہ کرتی ہیں۔ اب وہ اپنے گھر میں بہت اچھے طریقے سے رہنے لگی تھی۔ اس نے تمام برے کام چھوڑ دیے تھے اور اپنے شوہر کے ساتھ مخلص ہو کر زندگی گزار رہی تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ کہیں میرے گناہ کی سزا میرے بچوں کے سامنے نہ جائے، اور میں رب سے کتنی ہی بار اپنے گناہ سے معافی مانگتی تھی۔ اب میرے شوہر کی بھی بہت اچھی جگہ پر جاب لگ گئی تھی اور ہم لوگوں کی زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ میری ساس بھی اب مجھ سے بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور ہر آئے گئے کے سامنے میری تعریفیں کرتی ہیں۔